अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारा ये मौजू चल रहा था कि रोज़ा रखने और ना रखने के लिहाज से कितने अफराद हैं। रोज़ा रखने और ना रखने के लिहाज से कल हमने 7 अफराद का जिक्र पढ़ लिया था कि कौन रोज़ा रखेंगे और कौन रोज़ा नहीं रखेंगे और कौन फ़िदिया देगा और कौन फ़िदिया नहीं देगा, उनकी क़ज़ाई देगा। इसका खुलासा इंशाल्लाह लास्ट पर भी होगा। आज हम पहुंच रहे हैं 8 नंबर पर। 8वें नंबर पर वो औरत जिसके अय्याम मखसूसा चल रहे हैं, जिसे आम तौर पर हैज़ कहते हैं, इस पर रोज़ा हराम है, ये रोज़ा नहीं रखेगी। क्योंकि इसकी दलील क्या है? दलील ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों से फरमाया कि मैंने तुम्हें अकल और दीन में नाकिस होने के बावजूद देखा है कि तुम एक अच्छे खासे सियाने और दाना आदमी की अकल निकाल देते हो, यानी उसे तुम बेवकूफ़ बना लेती हो। औरतों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अकल और दीन में नाकिस होने के बावजूद भी तुम अच्छे खासे आदमी को बेवकूफ़ बना लेती हो। औरतों ने कहा वमा नुकसानु अक़लिना व दीनिना या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी अकल और हमारे दीन के अंदर क्या कमी है, क्या नक्स है? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क्या औरत की गवाही मर्द के मुकाबले में आती नहीं है? यानी जहाँ एक मर्द गवाही देगा वहाँ और 2 औरतों को गवाही देनी पड़ेगी। यानी एक मर्द के बदले में औरत की आधी गवाही है। एक मर्द हो, इधर से 2 औरतें हों, फिर जाकर गवाही मुकम्मल होती है। अगर एक मर्द गवाही दे रहा है और इधर से 2 औरतें गवाही दे रही हैं, फिर वो 2 गवाह होंगे। बज़ाहिर हमें 3 नज़र आ रहे हैं कि 2 औरतें हैं और एक मर्द है। एक मर्द की गवाही मुकम्मल है, लेकिन एक औरत की गवाही मुकम्मल नहीं, आधी है, उसे एक साथ और औरत मिलानी पड़ती है। इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या औरत की गवाही मर्द के मुकाबले में आधी नहीं है? औरतें ने कहा जी हाँ बिल्कुल, अल्लाह के नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़ज़ालिका नुक़सान व अक़लिहा, ये उसकी अकल का नुकसान है, ये उसकी अकल की कमी है, उसके अंदर अकल कम है, इस वजह से उस औरत की गवाही को आधा रखा गया है। और दीन के अंदर क्या कमी है? अलैसा इदा हावत लम तुसल्ली व लम तसुम, कुलना बला। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या जब हैज़ आ जाता है, अय्याम मखसूसा शुरू हो जाते हैं, माहवारी आती है औरत को, तो क्या ऐसा नहीं होता कि वो ना नमाज पढ़ती और ना रोज़ा रखती है? कुलना, हमने कहा बला क्यों नहीं? काल आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़ज़ालिका मिन नुक़सानि दीनिहा, ये उसके दीन में कमी है। यानी मर्द को ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि जिसमें उसके लिए नमाज और रोज़ा जो है वो मर्द एक अलग चीज़ है, लेकिन हर मंथ नमाज़ें छूटना ऐसा नहीं है, लेकिन औरत के अंदर है। इसलिए औरत के अंदर दीन की कमी और उसकी अकल की कमी, ये आप अलैहिस्सलाम ने वाज़ह फरमाया। यानी इस हदीस से हमने क्या मसला अख़ज़ करना है और हमें क्या मसला मिलता है कि अय्याम मखसूसा में औरत ना नमाज पढ़ती है, ना नमाज पढ़ेगी और ना ही रोज़ा रखेगी। और अगर इससे अगला मसला है, यानी इसका मसला क़ज़ाई वाला है, वो इंशाल्लाह बाद में करते हैं। इसके अंदर 2 ऑप्शन आ जाते हैं। अगर औरत को दौरान रोज़ा माहवारी आ जाती है, किसी भी दिन के अंदर किसी भी वक़्त, चाहे उसे रोज़ा रखने के फ़ौरन बाद, फजर के बाद, ज़ोहर के बाद, असर के बाद, मगरिब से चाहे थोड़ी देर ही पहले, मगरिब से थोड़ी देर पहले, यानी इफ्तारी से थोड़ी देर पहले ही क्यों ना आ जाए, तो उसका रोज़ा ख़त्म है, उसे उस रोज़े की क़ज़ाई देनी पड़ेगी। ये नहीं होगा कि बस 5-10 मिनट रहते थे इफ्तारी में या थोड़ा सा वक़्त रह गया था तो इसलिए ये मुकम्मल हो ही गया रोज़ा। नहीं, जब जिस रोज़े के दौरान आपने इफ्तारी से पहले ऐसा मामला पेश आ गया, वो आपका रोज़ा ख़त्म है। उस रोज़े समेत मज़ीद जितने रोज़े रह जाएंगे उन सब की क़ज़ाई देनी पड़ेगी।
رمضان کے بعد یا حالت طہر میں، اس حالت کے بعد جب بھی آپ پاک صاف ہو جائیں اس کی آپ نے قضائی دینی ہے۔ اسی طرح جب آپ پاک ہو جاتے ہیں، جب عورتیں پاک ہو جاتی ہیں، چاہے فجر کی اذان میں 5 منٹ ہی کیوں نہیں رہتے، تو ان پر وہ روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اگر وہ فجر کی اذان سے پہلے انہیں پتہ ہے کہ یہ پیریڈ ختم ہو گیا ہے تو وہ روزہ رکھیں گی، اگرچہ وہ فجر کی اذان کے بعد یا سحری کھانے کے بعد غسل کر لیں۔ غسل ضروری نہیں ہے، غسل نماز کے لیے ضروری ہے، سحری کے لیے نہیں ہے۔ آپ اس حالت میں پہلے سحری کھا لیں، اگر وقت کم ہے پہلے سحری کھا لیں، اس کے بعد آپ غسل کریں اور آپ فجر کی نماز پڑھیں، اس دن کا روزہ۔ یعنی اگر آپ فجر کی نماز سے پہلے پاک ہو جاتی ہیں تو آپ پر روزہ رکھنا ضروری ہے، اگر آپ افطاری سے کچھ دیر پہلے ناپاک ہو جاتی ہیں تو وہ آپ کا روزہ ختم ہے، اس کی آپ قضائی دیں گی۔ اور اسی طرح ان احادیث پر استدلال کی قیاس کیا جائے گا نفاس والی عورت۔ نفاس والی وہ عورت ہوتی ہے جو بچے کی ولادت کے بعد جو بلڈ آتا ہے یا جو ایام ہوتے ہیں اسے نفاس والی عورت کہتے ہیں۔ اس کے لیے بھی یہی حکم ہے نماز اور روزے کا۔ تو کیا روزوں کی تو قضائی دیں گے، جو اس سچویشن میں جتنے روزے رہ جائیں گے ان کی قضا ہم نے رمضان کے بعد دینی ہی دینی۔ لیکن کیا نمازوں کی بھی قضا ہے ان دنوں میں؟ نہیں، جو ان دنوں میں نمازیں رہ جائیں گی ان کی قضا نہیں ہے بلکہ روزوں کی ہی قضا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ کیا معاملہ ہے، حیضہ روزے کی قضا دیتی اور نماز کی قضا نہیں دیتی ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کانا یصیبنا ذالک فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ جب ہمیں ایسا معاملہ ہوتا تھا تو ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم روزوں کی قضائی دیں اور نمازوں کی قضائی نہ دیں۔ یہ ہمیں حکم دیا گیا، یعنی حکم کہاں سے دیا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا گیا۔ یعنی یہ تھی حیضہ اور نفاس کی 8 نمبر جو آپشن تھا ہمارا کہ ان پر روزے نہیں ہیں بلکہ ان پر کیا ہے؟ قضائی ہے، جب یہ اپنے ایام مخصوصہ سے پاک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے 9 نمبر۔ یہ ایسی عورت ہے جو حاملہ ہے، جو حمل سے ہے، بچہ ہے پیٹ میں، اور یا ایسی عورت ہے جو چھوٹے بچے کو دودھ پلاتی ہے، جسے مرضعہ بولتے ہیں، حاملہ یا مرضعہ، حاملہ عورت یا دودھ پلانے والی عورت۔ یہ جب انہیں پتہ ہے کہ ہم روزہ رکھیں گے ہماری طبیعت خراب ہوگی یا کوئی اللہ نہ کرے کسی بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا یا بچے کی نشو و نما میں کمی آئے گی، بچے کی پرورش میں کمی آئے گی، پھر یہ روزہ چھوڑ دیں، پھر یہ روزہ نہیں رکھیں گی۔ کسی بھی قسم کا خطرہ ہو انہیں، بچے مرضعہ کو یا حاملہ کو، تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں۔ پھر جب ان سے یہ معاملہ ٹل جائے گا، یعنی بچے کی ولادت ہو جائے گی یا بچہ دودھ پینا چھوڑ دے گا یا ایسے حالات میں چلے جائے گی کہ بچہ دودھ بھی پیتا ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے روزے اگر رکھے، تو وہ ان دنوں میں جا کر قضائی دے گی، روزہ اس کی قضائی لازمی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سنن ابی داؤد اور سنن نسائی کی حدیث ہے کہ ان اللہ وضع عن المسافر شطر الصلاۃ وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم او الصيام۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر سے ایک نماز کا حصہ یعنی الگ کر دیا ہے۔ کیا؟ یعنی جو مسافر ہوتا ہے وہ 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھتا ہے، یعنی اس کے لیے نماز آدھی کر دی گئی ہے۔ والحامل والمرضع، اور جو حاملہ ہے اور دودھ پلانے والی ہے اس سے روزے الگ کر دیے گئے، یعنی جب انہیں تکلیف آ رہی ہے یا کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اپنے روزے نہیں رکھیں گی بلکہ انہیں اچھے دنوں میں جا کر، عام دنوں میں جا کر، جب روٹین لائف آ جاتی ہے تب جا کر وہ اپنی قضائی دیں گی۔ یہ تھے 9 نمبر۔ اس کے بعد ایسا بندہ 10 نمبر، ایسا بندہ جو کسی کی جان بچاتا ہے، فار ایگزامپل کہیں آگ لگ گئی ہے یا کوئی آدمی کہیں دب کر مر رہا ہے یا کہیں دب گیا ہے اور اس کے اوپر سے مٹی ہٹانی ہے، یا
کہیں ڈوبا ہے، نہر میں ڈوب رہا ہے یا دریا میں یا کہیں اور ایک روزے دار آتا ہے، وہ اس کی جان بچانے کے لیے پانی میں، پھر ظاہری بات ہے زور لگے گا جب تیراکی کرے گا، وہ اپنا روزہ افطار کر سکتا ہے۔ یعنی کسی کی جان بچانے کی غرض سے، کسی بھی کام کی وجہ سے، ایسا مشکل کام جو کریں اور وہ ضروری بھی ہو، وہ کام ضروری بھی ہو، وہ کام ضروری بھی ہے اور ہے بھی بندہ روزے کی حالت میں، اس حالت میں آپ روزہ افطار کر کے وہ اپنا کام کریں، کسی کی جان بچانی ہے یا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ہم ایسی جگہ آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تمہارا سامنا ایک دشمن سے ہو رہا ہے، تو اس لیے آپ روزے دار ہیں۔ صحابہ سے فرمایا تھا اپنا روزہ آپ افطار کر لیں، صحیح مسلم کی 1120 نمبر حدیث ہے، آپ اپنا روزہ افطار کر لیں تاکہ تمہارے اندر مزید قوت آ جائے، تمہارے اندر طاقت آ جائے، تمہارے اندر ایک انرجی آ جائے، تاکہ تم دشمن کا صحیح طریقے سے مقابلہ کر سکو۔ یہ تھے 10 ایسے پوائنٹس یا 10 ایسے افراد جن میں سب سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا، خلاصہ اور شارٹ کٹ یہ ہے کہ جو سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا اس پر روزہ فرض ہے، وہ روزہ رکھے گا، اگر نہیں رکھے گا وقت پر تو گناہ گار ہوگا۔ کیوں؟ وہ صحیح ہے، سالم ہے، عاقل ہے، مسلمان ہے، بالغ ہے، اسے کوئی کسی قسم کی مرض لاحق نہیں ہے، وہ مسافر نہیں ہے۔ یعنی جو ہم نے باقی 9 چیزیں پڑھی ہیں نا، ان چیزوں میں سے جو بندہ سب سے خالی ہوتا ہے، جو سے نہ حیض آیا، نہ نفاس ہے، نہ وہ مسافر ہے، نہ وہ مریض ہے، نہ ہی کسی کی جان بچا رہا ہے، نہ وہ پاگل ہے، نہ وہ بچہ ہے، جس کے اندر یہ 9 خصلتیں نہیں ہیں، وہ اپنا وقت پر روزہ رکھے گا۔ اگر نہیں رکھے گا تو اسے گناہ ہوگا، جان بوجھ کر چھوڑے گا کہ میں بعد میں قضائی دے لوں گا، بعد میں چاہے وہ جتنی مرضی قضائی دے لے۔ اگر اس نے بلا عذر روزہ چھوڑا ہے تو وہ جتنی مرضی قضائیاں دیتا پھرے، لیکن اس کے وہ ثواب تک نہیں پہنچ سکے گا جو اس سے رمضان المبارک میں روزے کا ثواب ملنا تھا۔ اور اس کے علاوہ جو ہم نے پڑھے ہیں، ایک دائمی مریض یعنی جو ہمیشہ مریض ہے، جسے صحت یابی کی امید نہیں ہے، اسے پتہ ہے کہ اس کے بعد میری ڈیتھ ہے، وفات ہے، اب اس کے بعد زندگی اینڈ ہو چکی ہے، ایسا بندہ، یا دوسرا جو بہت زیادہ ضعیف ہو چکا ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ وہ روزے رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا، ان 2 پر کیا ہے؟ فدیہ ہے۔ نہ یہ روزے رکھیں گے، نہ ہی یہ قضائی دیں گے بعد میں تو بندہ تب قضائی دیتا ہے نا جب پتہ امید ہوتی ہے کہ میں نے صحیح ہو جانا ہے۔ اب انہیں امید ہی نہیں ہے صحیح ہونے کی، نہ بوڑھے کو ہے اور نہ ہی جو دائمی مریض ہے، جسے کوئی ہمیشگی والا مرض لگ چکا ہے، جو بہت زیادہ لاغر ہو چکا ہے، ان دونوں پر نہ روزہ ہے اور نہ ہی قضائی ہے، بلکہ ان کے ذمہ کیا ہے؟ ان کے ذمہ فدیہ ہے۔ یہ فدیہ دیں گے۔ فدیہ کیا دیں گے؟ کہ اپنے حصے کی جو سحری افطاری ہے وہ کسی مسکین کو سحری افطاری کروائیں گے، اسے روزہ رکھوائیں گے، 30 کے 30 روزے، اگر رمضان میں 29 روزے اس سال بن رہے ہیں، یعنی جس رمضان کے 29 روزے ہیں تب وہ یہ 29 دنوں کا حساب لگائیں گے اور 29 دنوں کا کھانا پہنچائیں گے۔ اگر 30 دن ہے تو 30 دن کا یہ کھانا پہنچائیں گے۔ ہاں، اگر فار ایگزامپل ایک مریض ہے، وہ مستقل ایک مرض میں چلا گیا اور اس نے ابھی فدیہ بھی نہیں دیا اور اس نے روزے بھی نہیں رکھے اور وہ قضائی بھی نہیں دے سکتا اور وہ مر گیا، یعنی ایک مریض ہے ایسا کہ اس کی زندگی میں روزے آئے تھے لیکن وہ نہ رکھ سکا نہ اس کی قضائی دے سکا، اب ان کے ورثاء کے ذمہ ہے، یا اس کے ورثاء اس کی طرف سے روزہ رکھیں گے جتنے اس کے روزے رہ گئے، یا اس کی طرف سے فدیہ دیں گے کہ ہمارا بھائی تھا، ہمارا باپ تھا، ہماری ماں تھی، یا ہمارے گھر کا وہ قریبی فرد تھا، اس کی زندگی میں روزے آئے تھے لیکن وہ بیچارہ بہت بیمار تھا، روزے نہیں رکھ سکا اور اس کا ہم فدیہ بھی نہیں دے سکے، ہمیں تو یہ تھا کہ وہ صحیح ہو جائے گا مگر صحیح نہیں ہوا، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا۔ اب کیا کریں گے؟ وہ اس کی طرف سے فدیہ دیں گے۔ اگر وہ خود فدیہ نہیں دینا چاہتے تو وہ جو مرنے والے کا مال بچا ہے اس میں سے اتنا مال جو ہے وہ الگ کر لیں کہ اس کے جو 30 روزے ہیں یا جتنے روزے اس کے رہ گئے ہیں وہ اس کا فدیہ دے دیں کسی مسکین کو اتنے ہی روزوں کا۔ اگر وہ 15ویں روزے فوت ہو جاتا ہے تو وہ صرف 15 روزے کا دیں گے، باقی 15 کا نہیں دیں، کیونکہ وہ باقی 15 تو اس کی زندگی میں آئے نہیں، اس کی فوت ہونے کے بعد آئے، جو اس کی زندگی میں روزے گزرے ہیں۔ اس طرح سے یہ 2 آدمی ہیں جو ہمیشگی والا مرض میں ہے اور جو بوڑھا ہو چکا ہے، یہ نہ روزے رکھیں گے نہ قضائی دیں گے، بلکہ کیا کریں گے؟ فدیہ دیں گے۔ اور باقی جو اس کے علاوہ جتنے بھی ہم نے پڑھے ہیں جن میں حائضہ عورت ہے یا حاملہ ہے یا کسی کی جان بچانے والا ہے
یا ایک عارضی مریض ہے جسے پتہ ہے کہ آج تھوڑی سی طبیعت زیادہ ڈاؤن ہے، کل کو صحیح ہو جائے گی، تو یہ نہ روزہ چھوڑے گا اور نہ ہی اس کا فدیہ دے گا، بلکہ یہ قضائی دے گا کبھی مناسب وقت پر جب اسے اللہ تعالیٰ سے دے گا۔ یا مسافر آدمی ہے وہ قضائی دے گا، وہ سفر میں ہے، اسے پتہ ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا آسان نہیں ہے میرے لیے، تو روزہ چھوڑ دے وقتی طور، لیکن اس کا وہ فدیہ نہیں دے گا کہ میں نے روزہ چھوڑ دیا، چلو آج میرے حصے کا گھر فون کر کے کہہ دے کہ میں سفر میں ہوں، میرے حصے کا کسی اور کو کھانا پہنچا دو اور میری طرف سے روزہ ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ آپ صحیح ہیں، تندرست ہیں، آپ جب اپنی منزل پر پہنچے، جب اللہ تعالیٰ آپ کو فرصت دے، وقت دے، آپ اپنی قضائی دیں، وہ روزہ آپ نے ہی رکھنا ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ایسے بہانے تلاش نہ کرو کہ ہم ایسے ہیں، مریض ہیں، ہم مسافر ہیں، ہم ایسے، یعنی چھوٹے چھوٹے بہانوں۔ جب آپ کو فل استطاعت ہے کہ روزہ رکھ سکتے ہیں تو آپ رکھیں، اگر آپ کو فل کوئی پرابلم آ گئی، روزہ آپ بالکل اینڈ ہے کہ نہیں رکھ سکتے، تب نہ رکھیں۔ لیکن اگر آپ درمیان میں ہیں یا آپ ایک ذہنی طور پر سوچ رہے ہیں کہ میں روزہ رکھوں گا تو زیادہ ہو سکتا ہوں، نہیں، روزہ رکھنا چاہیے۔ جب زیادہ ہو رہی طبیعت تو آپ روزہ افطار کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ تھا ہمارا اتنا ٹاپک روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کے لحاظ سے۔ افراد کی تعداد 10 ہے اور ان کے الگ الگ حکم اور ان کی ہر حکم کی الگ الگ دلیل بیان کر دی گئی۔ اب اس کے بعد رمضان اور قرآن کا آپس میں بہت زیادہ گہرا تعلق ہے، کیونکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس سے بہت زیادہ اہمیت ہے، اور رمضان اور قرآن کا بہت زیادہ گہرا تعلق ہے، کیونکہ اس کے بارے میں حدیث بھی قرآن مجید کی آیت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اور یہ لیلۃ القدر کب آتی ہے؟ یہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہی آتی ہے۔ اس لیے رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ تلاوت قرآن مجید کے بے شمار فضائل ہیں، بے شمار اس کی احادیث آیات ملتی ہیں، اس لیے ہمیں قرآن مجید کو رمضان المبارک میں ضرور پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت کی یاد رکھیے، قرآن مجید کی تلاوت کی 2 قسمیں ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کی 2 قسمیں۔ پہلی قسم جو ہے، پہلی قسم یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنا اور اس کے احکامات پر عمل کرنا، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا، اور قرآن مجید کی آیات کی تصدیق کرنا، جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واقعات بیان کیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے جنت جہنم کے بارے میں بتایا، جو فرشتوں کے بارے میں بتایا، جو سابقہ انبیاء کے بارے میں، سابقہ انبیاء کی امتوں کے بارے میں بیان کیا، اس کی تصدیق کرنا ہے۔ یعنی قرآن مجید کی تلاوت کی پہلی قسم کہ قرآن مجید کو سمجھنا ہے اور قرآن مجید کے احکامات کی پیروی کرنا ہے۔ صرف تلاوت کرنا ہی تلاوت کرنا نہیں ہوتا، بلکہ جو قرآن مجید کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں وہ بھی ایک قسم کی قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، کیونکہ وہ قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ دوسری قسم تلاوت کی یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنا، قرأت کرنا، جو روٹین میں ہم سمجھتے ہیں، یہ ہے قرآن مجید کی قرأت۔ اور قرآن مجید کی تلاوت جو ہے، پڑھنا ہے، اس کے بارے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین ہے تم میں سے وہ، بڑی مشہور حدیث ہے، معروف حدیث ہے، خیرکم، بہترین ہے تم میں سے، من تعلم القرآن، جو قرآن سیکھتا ہے، وعلمہ، اور آگے سکھاتا ہے۔ دیکھیں کتنا زیادہ رتبہ ہے طالب علم کا، طالب علم کا کتنا بڑا رتبہ ہے کہ جو قرآن سیکھتا ہے۔ پہلے اس کا ذکر کیا گیا، خیرکم، بہتر ہے تم میں سے، من تعلم، جس نے سیکھا قرآن مجید، وعلمہ، اور آگے سکھایا۔ اس لیے ہمیں قرآن مجید پڑھنے والوں کو، ان داڑھی ٹوپی والوں کو، ان مساجد میں بیٹھے بچوں کو جو لکڑی کی پھٹیوں کے اوپر سپارے رکھ کر بیٹھے ہوتے ہیں، اور مدارس میں پڑھنے والے بچوں کو حقیر نہیں جاننا چاہیے، بلکہ ان کے بارے میں خوش ہونا چاہیے کہ یہ بہترین لوگ ہیں، یہ بہترین لوگ ہیں۔ کیونکہ اگر ہم واقعتاً ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہیں
تو ہمیں ان کی بات پر یقین ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ واقعتاً ہی لوگ بہترین لوگ ہیں جو دن رات قرآن مجید کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ بلکہ سوال کیا گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اللہ والے لوگ کون ہیں، یعنی اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ دنیا میں اللہ والے لوگ کون ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم اہل القرآن، وہ اہل قرآن ہیں، جن لوگوں کی زندگی کے اندر قرآن ہے، صرف حافظ ہی نہیں بلکہ وہ اپنا زندگی کا ہر قدم قرآن مجید کے مطابق اٹھاتے ہیں کہ میری خوشی ہے میں قرآن مجید کو پڑھوں گا، دیکھوں گا قرآن مجید مجھے میری خوشی میں کیا حکم دیتا ہے، کیا درس دیتا ہے، میں اپنی خوشی کو ویسے ہی ہینڈل کروں گا۔ وہ بندہ اللہ والا ہے جو اپنی غمی کو قرآن کے مطابق، جو اپنی شادی کو، جو اپنے فنکشنز کو، جو اپنی غمی کو، جو اپنی آزمائشوں کو، جو اپنے رزق کو، جو اپنی جاب کو، جو اپنی اسٹڈی کو قرآن مجید کے مطابق لے کر چلتا ہے، ہم اہل القرآن، وہ اللہ والے ہیں، وہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ والوں کی خاص نشانی ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن، الماہر بالقرآن، جو قرآن مجید کا ماہر ہے، قرآن مجید کا ماہر ہے، قرآن مجید پڑھنے میں مہارت رکھتا ہے، قرآن مجید سمجھتا ہے، قرآن مجید کے معنی مفہوم کو جانتا ہے، ٹھیک ہے، ہم مع السفارۃ الکرام البررہ، وہ قیامت والے دن معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، معزز لوگوں کے ساتھ جنت میں داخلہ اس کا ہوگا۔ لیکن تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے؟ سبحان اللہ، والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو شاق علیہ لہ اجران، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ ہمارے ہاں یہاں کیا ہے، ہمارے معاشرے میں عام کیا سمجھا جاتا ہے کہ جونیئر کو کم سیلری دی جاتی ہے، جونیئر کو کم رسپانس دیا جاتا ہے کہ یہ بھی جونیئر ہے، یہ بھی نیا آیا ہے، اسے بھی کام کا پتہ نہیں، جب یہ کاریگر ہو جائے گا اس کی تنخواہ بڑھا دی جائے گی۔ ہمارا عام دنیا کا یہ رواج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ کیا اجر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذی یقرأ القرآن، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں والذی یقرأ القرآن، جو قرآن پڑھتا ہے لیکن اناڑی ہے، جونیئر ہے، ویتتعتع فیہ، اٹکتا ہے، اڑ کے پڑھتا ہے، پڑھنا نہیں آتا ہے لیکن کوشش کرتا ہے، کوشش کر رہا ہے، دل میں چاہت ہے، ارمان ہے کہ قرآن پڑھ جاؤں، سیکھ جاؤں، کوشش کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے ہاں، یہ تم دنیا کا رواج ہوگا، یہ جونیئر کو کم تنخواہ دینا، میں تو اسے ڈبل شفٹ دیتا ہوں، لہو اجران، میں تو اسے ڈبل اجر دیتا ہوں، اس کے لیے ڈبل اجر ہے۔ جو قرآن پڑھتا ہے اور اس پر مشکل ہے، زبان اٹک رہی ہے، صحیح نہیں پڑھ سکتا ہے، اڑ رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں لہو اجران، آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے ڈبل اجر ہے، ایک قرآن مجید پڑھنے کا، دوسرا کوشش کرنے کا، ڈبل اجر ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے اس قدر ہم قرآن مجید سے پھر بھی دور ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈبل اجر دے رہا ہے، ہمیں ڈبل سیلری کہیں ملے نا، ہم بھاگ کر جائیں گے، سب سے پہلے اپنی سی وی جمع کروائیں گے، لیکن یہ قرآن مجید ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چلو جی ٹھیک ہے جو ہم نے پڑھ لیا اب صحیح ہے قرآن۔ اب اگر ہمیں کوئی کہے کہ آپ قرآن مجید اپنا صحیح کر لیں تو کہا جاتا ہے کہ بس جو پڑھ لیا صحیح ہے، اب چلنے دو، ایسے ہی صحیح ہے، چلنے دو، چل رہا ہے کام، یعنی اگنور کر جاتے ہیں۔ نہیں، ہمیں قرآن مجید کو صحیح سیکھنا چاہیے، الذین یتلون الکتاب، یعنی حق تلاوتہ، جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ یہ تھے قرآن مجید کے عمومی فضائل، اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صورتوں کو خصوصی فضائل یعنی نام لے کر ان کی فضیلت بیان کی، جیسا کہ سورۃ فاتحہ کے بارے میں ہے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ، ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ، غالباً صحابی کا نام ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تمہیں میں کوئی بڑی صورت نہ سکھلا دوں، میں تمہیں کوئی بڑی صورت نہ سکھلا دوں؟ صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی جی کیوں نہیں، بالکل ضرور سکھائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے انہیں سورۃ فاتحہ سکھلائی، سورۃ فاتحہ، اور یہ سورۃ فاتحہ کی اتنی فضیلت ہے، یہ مکمل قرآن مجید کا خلاصہ ہے، یہ مکمل قرآن مجید کا خلاصہ ہے، اسی لیے تو اسے نماز کا جز قرار دیا گیا ہے، اسے نماز کا حصہ قرار دیا گیا ہے، رکن قرار دیا گیا ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس بندے کی نماز ہی نہیں، یعنی کوئی نماز نہیں، چاہے وہ آپ باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں یا چاہے اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں یا نفل پڑھ رہے ہیں، فرض پڑھ رہے ہیں، عید پڑھ رہے ہیں، نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، نماز کسوف پڑھ رہے ہیں، نماز استسقاء پڑھ رہے ہیں، یعنی کوئی بھی جسے آپ نماز کہتے ہیں نا، آپ وہ نماز پڑھ رہے ہیں،
تو اس میں اگر آپ نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی تو وہ آپ کی نماز نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے نبی جی ہم امام صاحب کے پیچھے ہوتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اقرا بنفسک، وہ اپنے نفس میں پڑھو، اپنے دل میں پڑھ لو۔ یعنی اس قدر اس صورت کی فضیلت ہے کہ اسے نماز کا حصہ قرار دیا گیا۔ یعنی اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ سورہ اخلاص کو ثلث القرآن یعنی 10 پاروں کے برابر قرار دیا گیا کہ سورۃ اخلاص کی اگر آپ ایک بار تلاوت کرتے ہیں تو اس کا جو ثواب ہے، جو اجر ہے، وہ 10 پاروں کے برابر ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان نہیں آتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے آ کر عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آج ایک ایسی چیز لے کر آیا ہوں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ کون کون سی وہ چیزیں ہیں؟ وہ سورۃ فاتحہ ہے اور سورہ بقرہ کا آخری حصہ ہے، آخری رکوع ہے۔ یعنی کس قدر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو عزت اور شان سے نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یعنی کس قدر اہمیت دی ہے، اور ہمیں بھی اس طرف آنا چاہیے۔ رمضان کی بابرکت گھڑیاں ہیں، قرآن مجید ہمیں نازل آتا ہے، ہم 5-10 بار قرآن مجید کمپلیٹ کریں گے۔ کافی ایسے ایمان و اہل ایمان لوگ ہیں جن کے اندر ایمان زیادہ ہے، لیکن اب ہمیں جو قرآن مجید کو نازلہ پڑھنا جان گئے ہیں اب انہیں اس روٹین سے ذرا ہٹنا چاہیے۔ وہ کس طرف آئیں؟ وہ قرآن مجید کے ترجمے کی طرف آئیں، وہ قرآن مجید کی تفسیر کی طرف سے آئیں۔ پڑھ لیا 5-7 مرتبہ قرآن مجید پڑھ لیا ہے بھئی، آپ کو قرآن مجید نے کیا حکم دیا، کیا درس دیا آپ نے رمضان مبارک میں، بہت اچھا کیا، نیکی کا کام ہے۔ ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، یعنی الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ یہ 3 الگ الگ حرف ہیں، ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یعنی آپ ایک حرف پڑھتے ہیں ان الذین، یعنی الف الگ ہے، نون الگ ہے، ان کو الگ الگ کر کے آپ کی ہر حرف کے بدلے 10 نیکی ہیں، بہت زیادہ اجر ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ یہ صرف پڑھنے کا ہے۔ کاش آپ اس قرآن مجید کو سمجھ جائیں، سمجھنے کے بعد جب آپ عمل کریں گے، آپ کی جو عملی زندگی ہوگی، آپ کی پریکٹیکل لائف ہوگی، اس میں مزید آپ کی نیکیاں جو ہیں وہ نور علی نور ہو جائے گا، آپ کی نیکیوں میں زیادہ اضافے کا سبب بنے گا۔ یعنی آپ پڑھیں گے قرآن اور پھر عمل بھی کریں گے۔ اس لیے قرآن مجید کے لیے ترجمہ تفسیر کے لیے بھی آپ اپنا وقت نکالیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔